आला तारीफात सारी हरकात सकनात तैयबात तहियात अल्लाह वहदहू ला शरीक लहू खालिक कायनात के लिए खास और मखसूस है। वही है जो अर्ज़ समावात की तमाम मखलूकात और मौजूदात का पैदा करने वाला और रोजी देने वाला है। हर किस्म के तसर्रुफात और हर तरह के इख्तियारात सिर्फ उसी के कब्ज़ाए कुदरत में है। तमाम नफ़े नुकसानात इज्जतें और जिल्लतें उसकी मर्जी और मंशा किताबें हैं। वो मालिकुल इमलाक मालिकुल मुलूक जिसको चाहे इक्तिदार अता कर दे और जिससे चाहे इक्तिदार छीन ले। वो हाकिमों का हाकिम, वो जबरदस्तों का जबरदस्त, जिसको चाहे जमीन से उठाए और तख्त पर ला बैठाए और जिसको चाहे तख्त से खींचे और तख्ते पर फेंक दे। वो कामिल कुदरत वाला जिसको चाहे इज्जत देकर सरफराज कर दे और जिसको चाहे जिल्लत से हमकनार कर दे। ऐसा कामिल कुदरत, ऐसा मुख्तार कुल कि जिसको चाहे नफा दे, जिसको चाहे नुकसान पहुंचाए। और अगर वो किसी को नफा देने पे आ जाए तो सारी कायनात में कोई उस नफे की राह में रुकावट नहीं बन सकता। और अगर वो किसी को नुकसान पहुंचाने पे आ जाए तो सारी दुनिया मिलकर भी चाहे तो उस नुकसान को पहुंचने से रोक नहीं सकती। इसलिए तमाम इल्तिजाएं, हाजात, मुनाजात सिर्फ एक उसके सामने रखनी चाहिए और किसी के नहीं। अल्लाह की किब्रियाई के बयान के बाद अनगिन दुरूद व सलाम, तहियात, तस्लीमात सैयदुल रसूल, सैयदुल बशर, सैयदुल वुल्द आदम, मुहसन इंसानियत, इमामुल अंबिया, अहमद मुश्तबा, जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा, आमना के लाल, मक्का के दुर्र यतीम, मदीना के ताजदार, नबियों के इमाम, रसूलों के सरदार, नबी मुकर्रम, हादी आलम, मुहसन आजम, फख्र आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात मुबारक पर जिनकी हर बात, हर फेल हमारे लिए काबिल हुज्जत, वाजिब तामील और सबसे बढ़कर बाइस निजात। और अल्लाह के हुजूर दुआएं हैं कि अल्लाह की सलामतियों का नुज़ूल हो उन पाकबाज हस्तियों, उन नफूस कुदसिया पर जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात पर अमल करके अपनी दुनिया और आखिरत को बेहतर कर लिया और हमारे लिए एक बेहतरीन नमूना छोड़ दिया है। हजरात, आज की इस कॉन्फ्रेंस का मौजू है इस्तेहकाम पाकिस्तान। तबीयत की नासाजी के बावजूद हुक्म की तामील में आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इंतहाई मुख्तसर वक्त में चंद इंतहाई जरूरी गुजारिशात आपके गोशगुजार करने की कोशिश करूंगा। ऐसे में यह तवक्को रखता हूं कि आप नहायत यकसुई के साथ, कामिल तवज्जो के साथ मेरी गुजारिशात समाअत फरमाएंगे। आज यौम पाकिस्तान के हवाले से 14 अगस्त के रोज, आज नहीं बल्कि कल, इसलिए कि इस वक्त जबकि मैं आपसे मुखातिब हूं, आरिफ नकई साहब के वक्त को भी 25 मिनट गुजर चुके और 12 बजे का टाइम, खसूसन रात के 12 बजे का टाइम तारीख की तब्दीली का टाइम भी होता है। तो बहरहाल 14 अगस्त के हवाले से, यौम पाकिस्तान के हवाले से आपकी ये कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की गई और मौजू रखा गया है इस्तेहकाम पाकिस्तान। हजरात, आपने मुझसे कबल मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे मुकर्रम दोस्तों से तारीख पाकिस्तान, तहरीक पाकिस्तान, पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान के इस्तेहकाम के बारे में उनके ख्यालात, उनके इरशादात, उनके फरमूदात समाअत फरमाए। मैं जरा अपनी गुफ्तगू को एक और अंदाज से करना चाहता हूं। हमारे यहाँ
اگست کا دن ایک جشن کے طور پر منایا جاتا ہے. ہمارے ہاں 14 اگست کے روز یوم پاکستان کو آزادی کے جشن کے نام پر خوشی کے تہوار کے طور پر منعقد کیا جاتا ہے. میں اپنی گزارشات میں علی وجہ البصیرت اپنے نقطۂ نظر کو جو میں سمجھتا ہوں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں من حیث القوم یا من حیث الافراد یہ جشن منانے کی قطعاً اجازت نہیں ہونی چاہیے. ہم کو یہ جشن منانے کی بالکل جرت نہیں کرنی چاہیے. ہم کس ذہن سے جشن مناتے ہیں؟ ہمارا یہ جشن کس طور پہ منایا جانا چاہیے؟ کیا ہم نے آزادی کے وہ تقاضے پورے کر دیے ہیں؟ کیا ہم نے پاکستان کے قیام کی ساری شرائط کو پورا کر دیا ہے؟ کیا ہم نے جن اغراض کے لیے، جن مقاصد کے لیے یہ پاکستان حاصل کیا تھا، کیا ان اغراض اور ان مقاصد کو پورا کر دیا ہے کہ آج ہم جشن کا تہوار منائیں، آج ہم خوشیوں کا جشن منائیں؟ کیا آج پاکستان کے اندر پاکستان کی پوترتا کا خیال کیا جاتا ہے؟ آج پاکستان میں کیا پاکستانیت کے نام پر کوئی چیز موجود ہے؟ کیا آج پاکستان کے نام کے کسی جز کی کوئی لاج اور شرم باقی ہے؟ کہ پاکستان کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان. میں آپ سے سوال کرتا ہوں، میں جواب نہیں دیتا. آپ اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچئے، آپ اپنے ماحول کو دیکھیے، آپ اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں. آج کے پاکستان کے حالات کو آپ دیکھیں، پاکستان کی مجموعی صورت حالات پر توجہ ڈالیں، پاکستان کے معروضی حالات کی طرف دیکھیں اور پھر مجھے بتلائیں کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان یہ ہمارا نام ہے. کیا پاکستان میں اسلام ہے؟ کیا پاکستان میں جمہوریت ہے؟ کیا پاکستان میں پاکستانیت ہے؟ اگر نہ اسلام ہے، نہ جمہوریت ہے، نہ پاکستانیت ہے تو مجھے بتلائیں ہم کس چیز کا جشن مناتے ہیں؟ ہم کس چیز کو آزادی کا نام دیتے ہیں؟ ہم کون سا خوشی کا اظہار کرتے ہیں؟ اور کیا ہمیں یہ خوشی کا اظہار کرنے کا حق حاصل ہے؟ آج پاکستانیت کے ساتھ، آج جمہوریت کے ساتھ، آج اسلام کے ساتھ جو غیروں کا سلوک اور غیروں کا نہیں بلکہ دشمنوں کا سلوک جو کیا جا رہا ہے، اس کے باوجود ہم پاکستان کے جشن منانے کے، اور جہاں تک بات ہے آزادی کی، میں بارہا یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ آزادی کے قائل ہوں گے، آپ غلامی پر نفرت بھیجتے ہوں گے، لیکن میں آزادی کا خواہش مند نہیں، میں غلامی کا چاہنے والا ہوں. میں آزادی پر لعنت بھیجتا ہوں، میں آزادی کو پسند کرتا ہوں، لیکن میں آزادی کو پسند نہیں کرتا، میں غلامی کو پسند کرتا ہوں. لیکن کون سی غلامی اور کون سی آزادی؟ میں اس آزادی پر لعنت بھیجتا ہوں جو ہمیں ہمارے اسلاف کی روایات سے آزاد کرے. میں اس آزادی پر نفرت کرتا ہوں، اس پر لعنت بھیجتا ہوں جو مجھے اللہ کے احکامات سے آزاد کرے. میں اس آزادی کو نہیں چاہتا جو میرے رسول کے فرمودات سے مجھ کو آزاد کرے، جو اسلام کے واضح احکامات سے مجھ کو آزاد کرے، جو تبندہ روایات سے مجھ کو آزاد کرے، جو اسلاف کی تبندہ روایات سے آزاد کرے، جو حق و صداقت سے آزاد کرے، جو امامت سے آزاد کرے، جو عدالت سے آزاد کرے، جو ایمانت سے آزاد کرے، جو دیانت سے آزاد کرے، جو صداقت سے آزاد کرے، جو اسلام سے آزاد کرے، جو انصاف سے آزاد کرے، جو عدل سے آزاد کرے، جو اللہ کے قانون سے آزاد کرے، محمد رسول اللہ کے نظام سے آزاد کرے. میں ایسی آزادی پر لعنت بھیجتا ہوں، ایسی آزادی کے چاہنے والوں پر لعنت بھیجتا ہوں. اور میں غلامی کا خواہش مند ہوں. کون سی غلامی؟ وہ غلامی جو اللہ کے احکامات کا غلام کر دے،
جو رسول اللہ کے فرمودات کا غلام کر دے، جو ہمیں تبندہ روایات کا غلام کر دے، جو ہمیں اسیر بنا لے اپنی پوترا کا، جو ہمیں قیدی بنا لے اپنی طہارت و نفاست کا، اور یاد رکھیے جو اس غلامی کو قوم اپنا لے، دنیا جہان کی آزادی اس کے قدموں پہ چومنے کے لیے بے قرار و بیتاب ہو جاتی۔ آج ہم آزادی کا جشن مناتے ہیں، ہمیں کون سی آزادی حاصل ہے؟ کون سی آزادی حاصل ہے؟ یہ آزادی کیسی آزادی ہے کہ غیر کا قانون اب بھی چلتا ہے، ماؤں کی چھاتیوں سے لگ کے اب بھی خوف کا افریت پلتا ہے۔ مجھے بتلاؤ پاکستان کا کون سا شہری ہے جو اپنی مرضی سے، اپنے رضا سے، اپنے ذہن کے ساتھ سر اٹھا کر چل سکے؟ کون سا پاکستان کے شہری ہے جو سینہ تان کر چل سکے کہ پاکستان میں آج انصاف کا شہرا ہے؟ کون سا پاکستانی ہے جو سر اٹھا کر کہے کہ پاکستان میں لوگوں کے حقوق غصب نہیں ہوتے؟ کون ہے جو یہ کہے کہ پاکستان میں کسی کی چادر عصمت پر داغ نہیں لگایا جاتا؟ کون ہے جو یہ کہے کہ پاکستان میں کسی کی پگڑی نہیں اچھالی جاتی، پاکستان میں کسی کا حق غصب نہیں کیا جاتا، پاکستان میں کسی کی عزت میں تنقیص نہیں کی جاتی؟ مجھے بتلاؤ کیا پاکستان کی عدالتیں، پاکستان کی کچہریاں، کیا ان کچہریوں میں، ان عدالتوں میں انصاف کا، عدل کا خون نہیں ہو رہا؟ مجھے بتلاؤ پاکستان میں حقوق انسانی کتنے حاصل ہے؟ اگر یہاں ایسی صورتحال نہیں تو پھر کیسی آزادی ہے؟ پاکستان میں ابھی بچہ جنم نہیں لیتا کہ غیر ملکی قرضے کے شکنجے میں جکڑا جا چکا ہوتا ہے۔ پاکستان میں اگر مونگ پھلی بھی بیجنی ہو، مونگ پھلی کاشت کرنی ہو، امریکہ بہادر کی اجازت لینا پڑتی ہے، پاکستان میں بجٹ بنانا پڑے، IMF کی بات کرنی پڑتی ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے، اور اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ آج پاکستان کی بقا کی ضامن، آج پاکستان کی قومی غیرت کی ضمانت ہماری ایٹمی صلاحیت ہے، جس کو CTBT کے ذریعے سے سیپوٹاژ کیا جا رہا ہے۔ اور CTBT کیا ہے؟ کمپریہنسو ٹیسٹ بین ٹریٹی۔ اس کے نام پر آج پاکستان کی غیرت کا جنازہ نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے قومی غیرت کو ختم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے تحفظ کو، پاکستان کی طاقت کو۔ مولانا غلام حسن سے اقتباس کرنے والا علماء اہل حدیث کے سامنے زانو تلمس طے کرنے والا اقبال، جس نے کہا تھا کہ تقلید کی روش سے بہتر ہے خودکشی، رفتہ بھی ڈھونڈ خضر کا سودا بھی چھوڑ دے، اس کا عظیم ساتھی ابراہیم میر سیالکوٹی، جس نے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ کا نعرہ دیا، اور جس نے یہ بھی نعرہ دیا کہ مسلم ہے تو مسلم لیگ میں آ، یہ دونوں نعرے مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی نے دیے۔ اور معین الدین عقیل نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تحریک پاکستان میں اردو کا حصہ۔ اس نے یہ نعرہ کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، اس نعرے پر تیار ہونے والے قومی ترانوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس نے لکھا ہے سب سے پہلا قومی ترانہ جس نے اس نعرے کو استعمال کیا گیا وہ اصغر صدائی نے لکھا تھا۔ اور اصغر صدائی کون تھا؟ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی کا شاگرد، جو 3 سال پہلے اقبال کالج سیالکوٹ سے پرنسپل کی حیثیت سے ریٹائر ہوا۔ اور اصغر صدائی کے بعد 25 کے قریب اس وقت کے شعراء پاکستان نے، تحریک پاکستان کے شعراء نے، اردو اور پنجابی کے شعراء نے اس نعرے کو استعمال کیا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ اور مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی وہ عظیم شخصیت ہے جنہوں نے 2 کتابیں تحریک پاکستان کے حق میں لکھی، اور ان 2 کتابوں میں وہ دلائل دیے کہ جو کانگریس کے حمایتی علماء کے لیے دندان شکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ اور یہاں میں ایک بات دعوت فکر کے طور پر عرض کرنا چاہتا ہوں،
آپ اس کو چیلنج نہ سمجھے، ایک دعوت فکر ہے کہ سارے لوگ جو اہل حدیث ہیں اور سارے وہ احباب جو اہل حدیث نہیں، جو تاریخ کا مطالعہ کرنے والے ہیں، جو تاریخ سے دلچسپی رکھنے والے ہیں، یا میرے دعوت فکر کے بعد تاریخ کی ورقگردانی کرے، پاکستان کی تاریخ میں کوئی مسلک ایسا نہیں ہے جس طرح کا مسلک اہل حدیث کا مسلک ہے کہ اہل حدیث کی تنظیمیں اس وقت موجود تھی، جماعت علماء اہل حدیث بھی تھی، آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس بھی تھی، پھر سید شریف حسین دریانوی کا گروپ بھی تھا، جماعت مجاہدین بھی تھی، شاید ایک دو گروپ اور بھی ہو، کسی گروپ کا کوئی ایک اہل حدیث عالم نہیں دکھلایا جا سکتا جس نے پاکستان کی تحریک کی مخالفت کی، جبکہ دوسری طرف کئی جیت لوگوں کے نام دکھلائے جا سکتے۔ اور حضرات یہ بات بھی تاریخ کی ہے کہ جمعیت علماء ہند بنی، اس کے تجویز کنندہ کون تھے؟ مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ۔ لیکن جب دیکھا کہ جمعیت علماء ہند سے تعلق رکھنے والے علماء کرام کانگریس کے حامی ہو گئے ہیں، اور میں یہ بات جانتا ہوں کہ ان لوگوں نے کانگریس کی حمایت کیوں کی تھی، اگر کوئی بات سمجھنا چاہے تو پچھلے سالوں میں ایک کتاب شائع ہوئی ہے جمعیت علماء ہند، ایک عورت ہے پروین روزینہ، اس نے پی ایچ ڈی کا مقالہ لکھا ہے اور اس مقالے کو 2 جلدوں میں شائع کیا ہے، لاہور کے اردو بازار کی طرف سے شائع ہوئی ہے، اور وہ کتاب لکھی گئی ہے جمعیت علماء ہند۔ اس کے لیے اس عورت نے شکریہ ادا کیا ہے سید انور نفیس رقم کا، مولانا اجمل قادری کا، مولانا اجمل خان کا، مولانا حامد میاں کا، دوسرے ان علماء کا جن کا تعلق جمعیت علماء ہند کے ساتھ رہا ہے۔ اس کے مقدمے میں اس نے وہ وجہ بھی بیان کی ہے جس کی وجہ سے جمعیت علماء ہند کے اکابرین مسلم لیگ کو چھوڑ کر، قائد اعظم کو چھوڑ کر کانگریس کے حامی ہو گئے تھے۔ میں اس وجہ کو یہاں اس لیے بیان نہیں کرنا چاہتا کہ کہیں اس کی وجہ سے کوئی رنجش پیدا نہ ہو یا تلخی پیدا نہ ہو، لیکن دعوت فکر ہے، بات تمہاری کتابوں کی لکھی ہوئی تم ہی سمجھو بہتر ہے۔ میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب جمعیت علماء ہند نے کانگریس کی حمایت کی تو اس کے مد مقابل جو علماء تھے انہوں نے محسوس کیا کہ ایک تنظیم ہونی چاہیے علماء کی جو تحریک پاکستان کی حمایت کرے۔ سب سے پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس جو تحریک پاکستان کی حمایت کرے، سب سے پہلے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کا ایک اجلاس ہوا جس میں مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ، جنہیں سردار اہل حدیث میں کہا جاتا ہے، اور جو آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے ناظم اعلیٰ سیکرٹری جنرل آل ان آل تھے، ان کی سربراہی میں ایک تنظیم قائم ہوئی، آل انڈیا اہل حدیث لیگ۔ آل انڈیا اہل حدیث لیگ، اس کے ارکان میں مولانا ثناء اللہ مرسری کے ساتھ مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی، مولانا ابو القاسم سیف بنارسی، مولانا اکرم خان، وہ اکرم خان جو پارلیمانی لیڈر رہے مسلم لیگ کے، جنہوں نے بنگال سے 2 رسالے نکالے، ایک انگلش میں نکالا، ایک بنگالی میں نکالا مسلم لیگ کی حمایت میں۔ مولانا راغب آسن جو بنگال مسلم لیگ کے پریزیڈنٹ رہے، ان کی زیر قیادت اہل حدیث علماء کی تنظیم قائم ہوئی آل انڈیا اہل حدیث لیگ، جس نے پورے بر صغیر کا دورہ کیا اور ان علماء کے خلاف جو کانگریس کے حامی تھے مسلم لیگ کی نہ صرف حمایت کی بلکہ دلائل کی دولت دی۔ اور یہ بات بھی تاریخ کا حصہ ہے کہ جمعیت علماء ہند کے مقابل ایک تنظیم قائم ہوئی مولانا شبیر احمد عثمانی کی زیر قیادت، اس کا نام رکھا گیا جمعیت علماء اسلام، اور اس کی تجویز پیش کی مولانا ابراہیم میر سیالکوٹی اور مولانا ثناء اللہ مرسری رحمت اللہ علیہ۔ اور حضرات جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے۔ 1978 میں ایک ملتان کا رسالہ ہے فیضان، اپریل 1978 کا شمارہ، ہمارے بریلوی احباب کا شمارہ، اس میں
उन उलमा का तज़किरा किया गया जिन्होंने तहरीक पाकिस्तान की हमायत की है। उन तज़किरा करने वालों में एक नाम इब्राहिम मीर सियालकोटी का भी है, एक मौलाना सनाउल्लाह मरसरी का भी है। मैं जो अर्ज करना चाहता हूं, मौलाना बतला रहे थे कि दिल्ली की मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल शेख अताउर रहमान के साहबजादे शेख हबीबुर रहमान थे। उन्होंने बतलाया कि तहरीक पाकिस्तान का दौर दो ही हिस्सों में था, या अमृतसर में था या लाहौर में था। मेन किरदार पंजाब के इन दो इलाकों ने किया। और यह बात भी तारीफ की है कि उस वक्त जबकि तहरीक पाकिस्तान में सबसे ज्यादा सरगर्म ये दो स्टेशन थे। लोगों, तारीख की बात पहले पे रकम करो। अमृतसर मुस्लिम लीग के सदर मौलाना दाऊद गजनवी रहमतुल्लाह अलैह के भाई सैयद इस्माइल गजनवी रहमतुल्लाह अलैह थे, और लाहौर मुस्लिम लीग के सदर मियां अब्दुल अजीज मालवादा रहमतुल्लाह अलैह थे। हम यहां से अर्ज करें, अगर बात चले तो हम बतला सकते हैं कि दो कौमी नजरिए पर मार से वजूद में आने वाला ये पाकिस्तान, इसका सबसे पहले ख्याल किसने पेश किया? इकबाल ने पेश किया। तुम्हारे कॉलेजों की किताबों में लिखा, मान लेते हैं, वो भी अहले हदीस से इक्तिबास करने वाला, तकलीद पर लानत भेजने वाला, तकलीद की रवस से खुदकुशी को बेहतर कहने वाला। लेकिन तारीख की बात है कि सबसे पहले दो कौमी नजरिए का ख्याल कि हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदू के हवाले, मुस्लिम अक्सरियत के इलाके मुस्लिम के हवाले। सबसे पहले 1890 जुलाई 1890 कलकत्ता से निकलने वाला अखबार अल मुहज्जब एडिटर और राकिम कौन? मौलाना अब्दुल हलीम शरर रहमतुल्लाह अलैह, अब्दुल हलीम शरर लक्ष्मी रहमतुल्लाह अलैह, बर्रे सगीर का सबसे बड़ा, सबसे पहला इस्लामी नावल नगार, बहुत बड़ा मुअर्रिख अब्दुल हलीम शरर रहमतुल्लाह अलैह अहले हदीस का गुले सरसब जुलाई 1890 के अल मुहज्जब में लिखा कि हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदू के हवाले कर दिए जाए, मुस्लिम अक्सरियत के इलाके मुसलमानों के हवाले कर दिए जाए। और हजरात, इससे आगे जरा बात चले, 1902 में होमस्टाक स्वीडन का एक शहर है, वहां एक आलमी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद हुई। उसमें बर्रे सगीर की तरफ से दो भाई शरीक हुए। एक का नाम डॉक्टर अब्दुल जब्बार अल खैरी, दूसरे का नाम डॉक्टर अब्दुल सत्तार अल खैरी। ये दो भाई शरीक हुए। इनके तीसरे भाई भी थे जिनका नाम था डॉक्टर अब्दुल गफ्फार अल खैरी। इन तीनों भाइयों को तारीख में खैरी बरादरान के नाम से याद किया जाता है। इन लोगों ने, दोनों भाइयों ने, डॉक्टर अब्दुल जब्बार अल खैरी और डॉक्टर अब्दुल सत्तार अल खैरी ने होमस्टाक की कॉन्फ्रेंस में यही जहन दोहराया कि बर्रे सगीर के अमन का एक ही हल है, हिंदू अक्सरियत के इलाके हिंदू के हवाले कर दिए जाए, मुस्लिम अक्सरियत के इलाके मुसलमानों के हवाले कर दिए जाए। और फिर बात इससे जरा आगे चली। 1928 में मौलाना जफर अली खान ने अपने अखबार जिम्मेदार में इसी तजवीज को बयान किया। और 1938 में इलाहाबाद के इजलास में डॉक्टर मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने किया। लेकिन हज़रात, मैं तारीख की वरगर्दानी सिर्फ आपके ज़हनों में ये एहसास बेदार करने के लिए कि आप ही के बुजुर्गों ने पाकिस्तान बनाया था, और पाकिस्तान के इस्तेहकाम के लिए जितना आपको मुखलिस होना चाहिए उतना कोई और नहीं होता, तो उस पर अफसोस का इजहार नहीं करना चाहिए। लेकिन आपका फर्ज है कि वो मुल्क जो है हमारे बुजुर्गों ने दिया है, इस्लाम के नाम पर दिया है, उसके इस्तेहकाम के लिए, उसकी तरक्की के लिए, उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसकी बका के लिए हमें सबसे ज्यादा काम करना चाहिए। लेकिन हज़रात, आज की जो कॉन्फ्रेंस है उसका मौजू है इस्तेहकाम पाकिस्तान। और यहां मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं कि पाकिस्तान किस लिए हासिल किया गया था। पाकिस्तान बनाने के लिए नारा बुलंद किया गया था कि पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह। ये एक नारा नहीं था, ये एक वादा था। जब पाकिस्तान के चाहने वालों ने, पाकिस्तान के बनाने वालों ने
پاکستان کے خواہش مندوں نے اللہ سے کیا تھا، پوری امت مسلمہ کے ساتھ کیا تھا، پوری دنیا کے سامنے یہ عہد بلند کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ لوگوں، آج پاکستان جو عدم استحکام کی طرف جا رہا ہے، آج پاکستان کے رہنے والے جو مقہوری و مجبوری کا رونا روتے ہیں، آج پاکستان کے باشندے جو علائم و مسائل کی دہائی دیتے ہیں، آج پاکستان کے کونے کونے سے جو شدائد اور تکالیف کا شور مچا ہوا ہے، آج پاکستان کے رہنے والے جو اپنے آپ کو ظلم و جبر کی چکی میں پستا ہوا محسوس کرتے ہیں، آج پاکستان کے رہنے والے اپنے آپ کو پنجائے استبداد میں جو جکڑا ہوا محسوس کرتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ آج پاکستان کو استحکام کیوں میسر نہیں؟ آج پاکستان ترقی کی طرف کیوں گامزن نہیں؟ آج ہمارے اپنے شہر، اپنے قصبے، اپنے دیہات، اپنے محلے، اپنے گلی کوچا ہمیں افریب کی صورت نگل لینے کے لیے کیوں لپٹتے چلے آ رہے ہیں؟ آج موت ہر دل میں جھانکتی ہوئی کیوں محسوس ہوتی ہے؟ آج اپنی چھت ہمیں آرام اور اطمینان سے خالی کیوں نظر آتی ہے؟ آج ہمارے اپنے ہمجولی ہم کو کیوں مشکوک دکھائی دیتے ہیں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وجہ ایک ہے جو آج سے 15 صدی قبل اللہ رب العزت نے بیان فرما دی، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، جو لوگ وعدہ کر کے مکر جاتے ہیں، جو عہد کر کے توڑ دیتے ہیں، جو عہد چکری کرتے ہیں، جو وعدہ توڑ دیتے ہیں، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم ان پر لعنت کو مسلط کر دیتے، ہم ان کے دلوں کو کٹھور بنا دیتے۔ آج یہ ساری آلائیں، یہ ساری مصیبتیں، یہ کلفتیں، یہ تنگیاں، یہ ترشیاں، یہ دکھ درد ہم پر کیوں سایہ فگن ہے؟ اس لیے کہ ہم نے عہد شکنی کی، ہم پر لعنت مسلط ہو گئی۔ آج ہم نے اس نعرے کو فراموش کر دیا جو ہم نے ایک عہد کی صورت اللہ سے باندھا تھا، فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ، جو اپنے وعدے کو توڑ دے، لعناہم، اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم لعنت کو وجعلنا قلوبہم قاسیہ، دلوں کو سخت کر دیتے ہیں، کٹھور بنا دیتے، ان میں احساس سود و ضیاء باقی نہیں رہتا۔ آج پاکستان کے شہریوں میں احساس سود و ضیاء مفقود ہو چکا ہے۔ ایجیٹیشن، پروٹیسٹ، احتجاج، گلی و بازار میں آ کر حکومت کو للکارنا، حکومت کے خلاف آوازہ بلند کرنا، یہ بات کی بات ہے۔ پہلے دلوں میں احساس تو پیدا ہو، لوگوں کو پتا تو چلے کہ پاکستان کے ساتھ کیا بیت رہی ہے، اور لوگوں مجھے بتلاؤ، آج ہماری پہ جیب کاٹے، ہم اس کو پکڑ کے مارتے ہوئے تھانے لے جاتے ہیں، جا کے تھانے دار کو کہتے ہیں چوری صاحب اس کو ایسی کڑی سزا دے، اس پر تعزیرات پاکستان کی ایسی ایسی دفعات لاگو کر دے کہ اس کو ہمیشہ کے لیے عبرت حاصل ہو جائے، اس کو ایسا سبق سکھلائے کہ کسی اور کی جیب میں ہاتھ نہ ڈالے۔ آدمی پوچھے کہ اس نے جیب کاٹی، کتنے پیسے نکال لیے؟ کہیں گے 32.5 روپے نکالے جو حق مہر کے رکھے ہوئے تھے۔ اور لوگوں، 32.5 روپے کی جیب کاٹنے والے کو مارتے ہوئے تھانے لے جاتے ہو اور چاہتے ہو کہ کڑی سے کڑی سزا دے، کڑی سے کڑی سزا ملے۔ مجھے بتلاؤ، جب پاکستان کے قومی خزانے کا اربوں کا ڈکار نہیں مارتے، ان کو ووٹ دے کر اپنے سروں پہ بٹھا لیتے، ان کو عزت اور آبرو دے کر ان ایوانوں میں بھیج دیتے ہو کہ جو ایوان پاکستانی قوم کے نمائندوں کے لیے بنے تھے، اور وہ ایوان لوگوں ہمارے ضمیر کی منڈیاں بن چکی ہے۔ وہ ایوان ایسے ہیں جہاں ایمانوں کا سودا ہوتا ہے، جہاں پاکستان کے باسیوں کے ضمیروں کا سودا ہوتا ہے۔ آج اقتدار میں بیٹھنے والے مجھے بتلائیں، مجھے حق حاصل ہے ایک بچے کی حیثیت سے، ایک پاکستانی کی حیثیت سے یہ پوچھنے کا حق حاصل ہے کہ بتلاؤ
پاکستان کسی کے باپ کی جگیر ہے یا پاکستان کسی کی ماں کے جہیز میں ملا ہوا ہے کہ جو آئے جس طرح چاہے اس کے ساتھ سلوک کرے. نہیں، پاکستان ہمارے شہداء کی امانت ہے، پاکستان ہمارے بوڑھوں کی دین ہے، پاکستان ہمارے بزرگوں کی امانت ہے. پاکستان پر اٹھنے والی ہر غلط آنکھ کو نکال لیا جائے گا اور ہر کڑے ہاتھ کو توڑ کے رکھ دیا جائے گا. نعرہ تکبیر! پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. پاکستان بنایا تھا، پاکستان بچائیں گے. آج ہمارے یہ حکمران انہوں نے سمجھا ہے کہ پاکستان کے باسی، پاکستان کے رہائشی ان کے غلام ہے، ان کے محکوم ہے کہ ان کی زندگیوں کا سودا کیا جائے، ان کی قسمتوں کا فیصلہ کیا جائے. پاکستان کے رہنے والے کسی کے غلام نہیں، یہ اللہ کے غلام ہیں، اللہ کے ماننے والے ہیں. تواریخ میں لکھا ہوا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں مصر پر عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر کے طور پر بنا کر بھیجا گیا. حضرت عمر فاروق نے حضرت عمر بن عاص کو گورنر کی حیثیت سے مصر میں مبعوث کیا. مصر میں رہتے ہوئے حضرت عمر بن عاص کے بیٹے نے ایک مصری کے ساتھ دوڑ لگائی، دوڑنے کا مقابلہ کیا. مصری کا بچہ دوڑ میں تیز نکلا، عمر بن عاص کے بیٹے کو ہرا دیا. جب مصری کا بیٹا عمر بن عاص گورنر مصر کے بیٹے کو شکست دے چکا تو گورنر کے بیٹے نے کوڑا اٹھایا اور مصری کے بیٹے کو مارنا شروع کر دیا. کہا میں گورنر کا بیٹا ہوں، تو مجھ سے آگے بڑھ گیا، تجھے جرت کس طرح ہوئی کہ تو دوڑ میں گورنر کے بیٹے کو شکست دے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس مصری نے حضرت عمر فاروق کے پاس آ کر شکایت کی کہ اے امیر المومنین، تمہارے گورنر نے مجھ پر اس لیے کوڑے چلائے کہ میں نے اس کے بیٹے کو، تمہارے گورنر کے بیٹے نے مجھ کو اس لیے مارا اور پیٹا کہ میں نے دوڑ میں اس کو شکست دی ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی وقت حضرت عمر بن عاص کو حکم دیا، لکھ کر بھیجا کہ فوراً اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ میں حاضر ہو جاؤ. حضرت عمر بن عاص گورنر مصر اپنے بیٹے کو لے کر مدینہ ہے طیبہ میں حاضر ہوئے. حضرت عمر فاروق نے کوڑا پکڑایا مصری کے ہاتھ میں اور کہا جتنا گورنر کے بیٹے نے تجھ کو پیٹا ہے اتنا ہی تو اس کو پیٹ. مصری نے گورنر کے بیٹے کو اتنا ہی مارا. لوگوں، حضرت عمر فاروق نے فرمایا، حضرت عمر بن عاص کو مخاطب کر کے، ان کے بیٹے کو مخاطب کر کے اور استحکام پاکستان کی بات کرنے والوں، سنہری الفاظ کہا، ما لکم تعبدتم الناس، تم کو کس طرح جرت ہوئی کہ لوگوں کو تم اپنا غلام بناؤ. وولدتہم امہاتہم احرارا، جبکہ ان کی ماں نے انہیں آزاد جنم دیا ہے. اور تمہیں کس طرح جرت ہوئی کہ جن کو ان کی ماں نے آزاد جنم دیا ہے تم انہیں اپنا غلام بناؤ. اور پاکستان کے حکمرانوں، پاکستان کے رہنے والے آزاد ہیں، آزادی کے خواہش مند ہیں، اور آج یوم آزادی کے نام پر آج جشن منانے والوں، تمہارے لیے آزادی کا پیغام ہے، آزادی کا فلسفہ ہے. آزاد وہ ہوتا ہے جب دنیا کے کسی حکمران کو نہ مانے. آزاد وہ ہوتا ہے جب کسی کے سامنے اپنے سر کو نہ جھکائے، جھکے تو عرش والے کے سامنے جھکے. دنیا کی کوئی طاقت اس کے سر کو کم نہیں کرتی. اور جو سر جھکا جائے، جو ڈر جائے، جو جھجک جائے، جو اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں کے سامنے محکومی اختیار کر جائے، وہ غلام ہے، اس کو آزادی منانے کا کوئی حق حاصل نہیں. اور حضرات، میں اختصار کی پیش نظر جاتے جاتے صرف یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ چمن چمن کلی کلی، چمن چمن کلی کلی، روش روش پکار دو، وطن کو سر فروش دو، وطن کو جان نثار دو.
جو اپنے غیظ بے طرح سے کوہسار پیس دے، ہمیں وہ شاہ سوار دو، ہمیں وہ جان نثار دو، اور یہی ہے عظمتوں کا ایک ان کے درمیان حائل ہونا نہیں چاہتا۔ ہمارے فاضل مقررین علماء کرام تشریف فرما ہیں اور وہ اپنے اپنے خیالات عالیہ سے آپ حضرات کو مستفید فرما رہے ہیں۔ ابھی محترم توانا صاحب بھی اور اس سے قبل فاضل مکرم مولانا محمد حنیف صاحب کاموں کی والے ربانی صاحب ذکر کر رہے تھے تحریک پاکستان کا اور پاکستان کے نظریہ کا، خاص طور پر کہ جو اس ملک کی بنیاد اور اساس ہے، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے لیے، میری جماعت کے لیے یہ انتہائی اعزاز ہے اور فخر کی بات ہے کہ یہ نعرہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، ہمارے اکابر نے دیا تھا۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے۔ ہمارے امیر محترم حضرت مولانا پروفیسر علامہ ساجد میر صاحب حافظہ اللہ، ان کے جد امجد حضرت مولانا محمد ابراہیم میر سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے تحریک پاکستان کے اندر قائد اعظم کے ساتھ متحدہ ہندوستان میں جگہ جگہ تقریریں کی اور تحریک پاکستان کو آگے بڑھانے میں ان کا بڑا کام ہے، ان کا بڑا کارنامہ ہے۔ اور پاکستان کی تاریخ میں کوئی بھی مورخ ان کی خدمات جلیلہ کو نظر انداز کرنے کی ضرورت نہیں کر سکتا ہے۔ تو تحریک پاکستان جب کہ دیوبند میں تھی، کلکتہ کے پلٹن میدان میں بہت بڑا جلسہ تھا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ نے، جو اکثر انگریزی زبان میں زیادہ عبور کے ساتھ تقریر فرمایا کرتے تھے، انہوں نے تقریر کی، پاکستان بننے کے مقاصد کو ذکر کیا کہ ہم ہندو سے اور انگریز سے کیوں چھٹکارا چاہتے ہیں اور ہم اس بر صغیر کی تقسیم کیوں چاہتے ہیں، نوزائیدہ مملکت، اس کے لیے اتنی قربانیاں اور اس قدر کوششیں کیوں کر رہے ہیں۔ ذکر کرتے کرتے انہوں نے بیان کیا کہ ہمارا کلچر، ہماری تہذیب، ہمارا تمدن اور ہمارا تمام نظام زندگی ہندو سے اور باقی اقوام سے بالکل الگ تھلگ